बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस सहत के दीनी उलमा में मौलाना तारक जमील का नाम बहुत ही अहम है और मैं हमेशा उनका नाम बड़ी मोहब्बत से लेता हूँ, बड़ी अक़ीदत से लेता हूँ। ये वो शख्स है जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है। ये वो शख्स है जिसकी ज़ुबान में शहद है, जिसकी बातें दिल में उतर जाती हैं और दिल में कुछ यूँ उतरती हैं कि आंसुओं की सूरत से आंखों से बाहर आती है। मौलाना तारक जमील बयान करते हैं तो कभी कभी खुद भी रो पड़ते हैं और मजमों को रुला देते हैं। लाखों का मजमा हो, हज़ारों का मजमा हो, मौलाना तारक जमील जो है अपनी मोहब्बत से, अपने इल्म से, अपनी शफ़क़त भरी बड़े अंदाज से सामईन के दिल मोह लेते हैं। यही मौलाना तारक जमील आज पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है कि मौलाना तारक जमील जैसा आलिम, जो पाकिस्तान के पास आलम कितने हैं जो इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, जिनका इतना ज़्यादा मुताला है, तो पाकिस्तान में तो लोग जो हैं अपनी इस तरह से बात करने वाले तो लोग हैं ही नहीं। मौलाना की जो फॉलोइंग है वो पूरी दुनिया में है। 6-7 बड़े आज़मों में यहाँ भी वो जाएँ, उनके चाहने वालों से मुलाकात होती है। और ये आज से नहीं है, बरसों से। मुझे अभी तक याद है, हमारे एपी में एक दोस्त होते थे, सबसे पहले उन्होंने मुझे एक कैसेट दी इनकी और कहा कि ये सुने आप, क्या शख्स है ये, क्या बात करता है, कैसे ये बात समझाता है, कैसे मोहब्बत से ये दीन को एक्सप्लेन करता है। उस ज़माने में मौलाना तारक जमील जो थे वो कैसेट वाले मौलवी के नाम से मशहूर थे और ये मैं बात कर रहा हूँ कोई अब 1990s की। और उस ज़माने में ये भी एक आम बात थी कि मौलाना तारक जमील जो है उनकी लोग जो सूरत है वो चैनल्स पे नहीं देख सकते थे, चैनल्स पे उन्हें नहीं देखा जा सकता था क्योंकि मौलाना इसको नापसंद करते थे। जब किसी मजलिस में जाते थे तो वहाँ भी वो कैमरे बंद कर दिए जाते थे और इसमें फिर कई चीज़ें ऐसी भी आती थी जो थोड़ी सी बड़ी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती थी। मुझे अभी तक याद है कि शामी साहब के गालबन वालदा की डेथ हो गई तो वहाँ उसके बाद दुआ का मामला था, तो दुआ करने के लिए मौलाना तारक जमील साहब जो है वो तशरीफ़ लाए। पहली दफ़ा मैंने उन्हें बराह रास्त देखा तो उन्होंने वहाँ पे जब वो आए तो उनके जो मुंतज़मीन थे उन्होंने लोगों से कहा कि अब कैमरे बंद कर दें, कोई शख्स जो है कैमरे नहीं चलाएगा। तो क्योंकि उस वक्त मौलाना समझते थे कि ये वीडियो जो है ये कैमरे दुरुस्त नहीं, और ये वो नुक्ता नज़र था, ये वो अंदाज़ था जो तबलीगी जमात का भी था कि जी हमने अपनी कवरेज जो है जलसों की, दूसरी चीज़ों की हमने नहीं करनी, उस वक्त भी था। और अब भी तबलीगी जमात के मुतालिक ये बात कही जाती है कि बुनियादी तौर पे वो इसके कवरेज के और टीवी के इस मीडिया के ख़िलाफ़ है। वो इंसानों के आपस में जो ताल्लुक़ है, इंसानों का जो आपस में मिलना है, उसके ज़रिए तबलीग पे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो मुझे एक बात याद आ गई ऐसे ही। तो उस वक्त एक साहब होते थे लाहौर में, जर्नलिस्ट थे, मसूद बसीन साहब, मलक मराज खालद के बड़े करीबी साथी थे। तो बड़े वो एक ख़ास तरह के जर्नलिस्ट थे, तो बड़े एग्रेसिव भी और बड़े करने वाले। तो हमारे साथ वो खड़े थे, तो अतीक भट्ट साहब थे। तो वो गए और जब मौलाना ने अपना बयान ख़त्म किया तो उसमें उन्होंने बताया कि वो सऊदी अरब गए और किस तरह से वहाँ पे हुआ, ऐसे हुआ। तो मसूद बसीन साहब में एक वो जर्नलिस्ट था ना, तो वो गए और उन्होंने कहा मौलाना ये फरमाएं कि आप गए हैं वहाँ पे तो आपने नादरा का जो शनाख्ती कार्ड है वो बनाया। अब मौलाना जो है वो ज़ाहिर थोड़े से हुए, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर शनाख्ती कार्ड के बगैर पासपोर्ट नहीं बनता, उसके बगैर आप जा नहीं सकते। तो मौलाना का जवाब ये था कि हाँ मैंने बनाया। बसीन साहब ने कोई बात नहीं की, लेकिन वो हमारे पास आके, मुझे याद है कि हमारे वो डायरेक्टर पाकिस्तान है अतीक भट्ट साहब, वो भी खड़े हुए थे और दूसरे अहबाब भी थे। उनका यार ये मौलवी झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोलता है? उसने कहा नादरा का शनाख्ती कार्ड जो है तस्वीर के बगैर नहीं बन सकता। मैं को मौलाना साहब की इस छोटी सी बात पे मौलाना के को ख़िलाफ़ नहीं हुआ, या मैंने ये नहीं समझा कि मौलाना जो है वो उन्होंने मसलहत के तौर पे एक बात कर दी, और ऐसी बात करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं था कि वो एक उनका तरीक़ेकार था। ये उनकी मजबूरी थी ना, वो उनकी मर्ज़ी के बगैर ही बनता होगा ना, मजबूरी थी कि उन्होंने जाना होता तो उन्हें बनाना पड़ा नादरा का। लेकिन अगर वो कह भी देते कि मैंने नादरा का बनाया तो मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी बात ना होती। लेकिन बड़ी वो दिलचस्प बातें जो मैं हमेशा बड़ा अट्रैक्ट हुआ हूँ कि वो एक बयान जो है जो मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग जो हैं उनके पास गए और उन्होंने कहा कि पूछा कि अगर कोई शख्स जो है वो 27वीं की रात में फौत हो जाए तो उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? तो मौलाना ने कहा कि बड़ी ये बाबरकत रात है, शब कदर है, इसमें लोग जो हैं बख्शे जाते हैं। तो इस तरह फजीलत बयान की। तो उन्होंने कहा कि ये देखो यार, ये मौलाना साहब, ये नूर जहाँ जो है वो
شب قدر کو فوت ہو گئی ہے، 27ویں رات کو فوت ہو گئی ہے. تو اس پہ مولانا کا وہ بیان مجھے بڑا مزہ دیا اس نے کہ انہوں نے جواب دیا پھر اللہ تے پرچہ کروا دیا. تو یعنی وہ ایک بڑے بے ساختگی جو ہے ان کی، اور جو دلوں میں اترنے والی بے ساختگی ہے وہ ان کے ہاں میں بڑی نظر آتی ہے. اور اسی طرح سے میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا کہ وہ اداکارہ نرگس جو ہے اسے لے کے جو گئے ہیں، یہ بڑا روتے ہوئے انہوں نے بیان دیا اور میں بڑا متاثر ہوا اس سے. انہوں نے کہا وہ لے کے گئے ہیں، اس کو بیٹی بنا کے لے کے گئے ہیں. تو میدان عرفات میں وہ بیٹھی تھی تو وہ کچھ خواتین نے جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتی تھی، تسبیح بردار خواتین کچھ ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی نیک نہیں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں تم ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو یہ ہے کہ ریت کے ذروں کے گناہ جو اگر لے کے آتا ہے تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو یہ وہ لیکن یہ لوگ جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ اسے معاف نہیں کرتے. تو مولانا نے اصل میں جو میں آپ کو دونوں باتیں بتانے والی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہٹ کے سوچتے ہیں، اور اسلام کا جو رحمت کا پہلو ہے، اسلام کا جو برکت کا پہلو ہے، یہ ان کے ہاں بہت نظر آتا ہے. وہ معافی پہ، توبہ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو اب یعنی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ان کے اداکار جو ہیں وہ بھی ان کے بڑے فین ہیں. عامر خان صاحب جو ہیں انہیں ملے اور عامر خان سے جو ملاقات ہے یہ مولانا اپنی تقریروں میں، بہت سی تقریروں میں انہوں نے بات کی. مولانا کے ہاں ایک نفاست بھی ہے، ایک ان کے ہاں معاملہ بھی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے میرے آباء و اجداد سے ہے جنہوں نے دولت دی تھی. تو اب میرا خیال ہے اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ کوئی اسکینڈل، کوئی ایسی چیز جو ہے مولانا کے متعلق جو سننے میں نہیں آئی. ایسے اگر آپ لوگ جو ہیں باتیں کرتے رہیں تو وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اب مسئلہ جو تازہ اب چل رہا ہے جس پہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل جو ہیں اور ان کا اور تبلیغی جماعت کا معاملہ. میں بڑے ادب سے، میرا یہ مقام تو نہیں ہے کہ میں انہیں مشورہ دے سکوں، میں یہ تو بات نہیں ہے کہ میں مولانا سے کوئی اختلاف کر سکوں. وہ تو بہت اعلیٰ ہستی ہیں اور بہت انہوں نے ان کے کام کو دیکھیں. جب بھی ہم سمجھتے ہیں کسی بندے کو ایویلویٹ کریں تو ایک چھوٹی سی بات پہ، ایک چھوٹے سے واقعے سے ساری اس شخصیت کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے تھے کہ اسلام میں وہ نرمی کی بات کرتے تھے، رحمت کی بات کرتے تھے، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے مولانا جو ہے وہ تھوڑے سے آپ میں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ وہ تھوڑے سے پٹری سے ہٹ گئے. کہ یعنی وہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا جو اس وقت کی قیادت ہے کہ مولانا جو ہے ان کے مجمع میں ان کے وہاں پہ تشریف نہیں لائیں گے، وہاں پہ تقریر نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے مختلف لوگوں نے بیان کی، اس کی وجہ یہ کہ ایک تو مولانا میڈیا میں جاتے ہیں جو ان تبلیغی جماعت کے معاملات کے خلاف ہے، دوسرا انہوں نے عمران خان کے حق میں کچھ بیانات دیے ہیں. مولانا کو عمران خان کے حق میں بیانات دینے کی بالکل اجازت بھی ہے. ان کی وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، تو عمران خان کون سا پاکستانی نہیں ہے، اس کے حق میں اگر انہوں نے بیان دیا، اگر اس کو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان شاباش، تو اس میں کوئی بری بات تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بری بات ہے. یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جب آپ ایک خاص کام کرتے ہیں، جب میڈیا میں جاتے ہیں، جب آپ پولیٹیکل کسی جماعت کو کرتے ہیں، تو پھر آپ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے خیال کے مطابق آپ ان کی جماعت میں رہنے کے اہل نہیں ہوتے، آپ ان کے مجموعوں میں خطاب نہیں کر سکتے. یہ بات میرا خیال بڑی سیدھی سی بات تھی، اس میں کوئی ایسی الجھاوے والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ تشریف نہیں لائیں گے. اب مولانا نے ضد کی کہ میں آؤں گا. اب وہ مولانا جب گئے ہیں تو انہوں نے تبلیغی جماعت والوں نے وہ راستے روکے ہوئے تھے، وہ مولانا بڑے ڈسہارٹ ہو کے گئے ہیں. اور پھر جو ان کی وہ ہے، مجھے خود تکلیف ہوئی کہ یار اتنا زبردست بندہ ہمارا، اتنا آئیڈیل جو ہے یہ رو رہا ہے اور یہ بلک رہا ہے اور یہ پریشان ہے. تو مجھے سچی بات ہے، مجھے اس کے باوجود کہ میں سمجھتا تھا کہ مولانا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ان کی شان کے خلاف تھا. مولانا تو اگر سمپلی یہ کرتے کہ وہاں پہ کسی جگہ پہ ایک سپیکر لے کے بیٹھ جاتے اور وہاں اعلان کرتے کہ میں نے یہاں خطاب کرنا ہے، تو آپ یقین کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ مانسیرا میں جتنے لوگ تھے وہ بڑا مجمع اکٹھا کر لیتے، جتنا مجمع اس کا تبلیغی جماعت کا تھا، بلکہ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی وہاں پہ آ جاتے. میرا خیال ہے یہ مولانا نے ایک اسٹریٹجیکلی غلطی کی ہے. اور مطلب میں بات یہ نہیں کرتا کہ مولانا غلط ہیں یا تبلیغی جماعت والے درست ہیں. میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی آپ کو اگر اپنے گھر میں، اپنے مجمع میں، اپنے سسٹم میں آنے نہیں دیتا تو آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق، ان کی بہت
باتوں کے متعلق. ایسے لوگ جن کا منصب ہی نہیں ہے, جو سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں. یعنی میں بھی نہیں سمجھتا کہ مجھے ان پہ بات کرنی ہے. وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے, وہ تو بہت اعلیٰ آدمی ہے. معزز خواتین و حضرات, مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہیں چشتی بزرگوں نے مسلمان کیا تھا. اور چشتی بزرگوں کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا ہے, جو میں نے مطالعہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ چشتی بزرگ جو تھے وہ انہوں نے بے پناہ لوگوں کو مسلمان کیا, بے پناہ لوگوں پہ اثر انداز ہوئے, لیکن ان کے کچھ قاعدے قانون تھے. ایک یہ ہے کہ وہ براہ راست تبلیغ نہیں کرتے تھے, دوسرا یہ کہ وہ قوالی کرواتے تھے, تیسرا یہ کہ ان کے ہاں لنگر پکتا تھا. ابھی بھی معین الدین چشتی جو ان کے مزار پہ دیگیں ہیں, ان کی تو ایک بڑی حیثیت ہے, تاریخی حیثیت ہے, اور وہ آج بھی وہاں پکائی جاتی ہیں. اور ایک بات اور بھی تھی جو میں مولانا صاحب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ تھا کہ چشتی بزرگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں جائیں گے. بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے, ان سے رہنمائی لے سکتا ہے, لیکن وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جائیں گے. اس کی کیا مصلحت تھی؟ ایک تو یہ مصلحت تھی کہ وہ کنٹروورشل نہیں ہوتے تھے عوام میں, عوام انہیں اپنے بندے ہی سمجھتے تھے. اور ایک مصلحت جو ہے وہ مجھے آج سمجھ آئی ہے جب مولانا طارق جمیل جو ہیں ان کے بادشاہ کے درباروں میں جانے پہ کی وجہ سے وہ متنازع شخصیت بنے ہیں. تو جو اہل اللہ ہیں, جو اہل دین ہیں, جو اہل تصوف ہیں, جو اہل روحانیت ہیں, وہ جتنا بادشاہ کے درباروں سے دور رہیں اتنا ہی اس میں ایک عافیت کی بات ہے, اس میں ایک عافیت کا سامان ہے. تو معزز خواتین و حضرات, مولانا جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو میں ادب کے ساتھ مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ بڑا دل کریں اور اپنی جو وہ وہاں جانے کا جو ایک فیصلہ تھا اس غلط فیصلے کو سمجھے کہ انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ اس سے تبلیغی جماعت کا امیج بہت خراب ہوا ہے. تبلیغی جماعت پہ بہت بات ہوئی ہے, خود مولانا طارق جمیل پہ بات ہوئی ہے. اگر مولانا طارق جمیل پہ بات ہو, تبلیغی جماعت پہ بات ہو, تو یہ تو پھر ہمارے پہ بات ہے نا. یہ تو ہمارا جو کلچر ہے اس پہ بات ہے, ہمارے مذہب پہ بات ہے. تو آپ لوگ تو سمبل ہیں, تبلیغی جماعت بھی سمبل ہے, آپ بھی سمبل ہیں. آپ دونوں کی بہت خدمات ہیں پاکستان کے لیے. اس پورے خطے کے لوگوں کو دین سکھانے میں اور دین کا علم سکھانے میں دونوں کی بہت خدمات ہیں. میرا بہت ادب سے آپ سے جو ایک ہوگا کہ مولانا آگے بڑے ہیں اور معذرت کریں اور کہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے, اور اس طرح سے وہ اپنا تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق قائم رکھیں. تبلیغی جماعت نے اگر ان کے ساتھ تعلق توڑا ہے تو مولانا طارق جمیل ان کے ساتھ تعلق کو مت توڑیں اور اس تعلق کو قائم کریں. اللہ آپ کا حامی ناصر.